सनम मेरी दोस्त थी और मेरे घर के सामने बने हुए घर में रहती थी। हमारा घर इतना ऊंचा था कि सनम के घर का सेहन साफ नजर आता था। सनम की कहानी बड़ी ही अजीब सी थी। मैं तो हमेशा उस पर तरसी खाती रहती थी। दोस्ती भी उसकी सिर्फ मेरे साथ ही थी, क्योंकि कुछ लोग कहते थे कि सनम की जिंदगी इसलिए खराब है क्योंकि उसकी अपनी गलती है। लेकिन शबे महराज के दिन के बाद से तो वो बिल्कुल दिखाई ही नहीं दे रही थी। अब मुझे तजस्सुस होने लगा और एक दिन मैं बगैर पूछे उसके घर में चली गई, जहाँ पे वो जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहती थी। मुझे बताया गया कि उसकी शादी हो गई है और कहा कि मैं वापस चली जाऊं, उसके कमरे में रह जाऊं। लेकिन मैं तो पहले ही पुरतजस्सुस थी कि मेरी दोस्त की शादी हो गई, मुझे बताया तक नहीं। सोचा कि एक नज़र कमरे में देख लेती हूँ। जैसे ही कमरे के अंदर झांका तो कदमों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि उसकी शादी किसी मर्द या किसी लड़के से नहीं हुई थी, बल्कि उसके साथ बिस्तर पर वो चीज। मेरा नाम अनम है और मैं आपको अपनी दोस्त की कहानी सुनाने वाली हूँ, जिसे सुन के आप सब लोग हैरान रह जाएंगे। मैंने अपनी जिंदगी में कई तरह के लोग देखे, लेकिन सनम जैसी लड़की न पहले कभी देखी और शायद ना आइंदा देखूं। वो अजीब भी थी और अनोखे रंगों से भरी हुई भी। सबसे पहले तो उसकी खूबसूरती का जिक्र जरूरी है, क्योंकि वो खूबसूरती जो अल्लाह की देन होती है, उसे कोई छीन नहीं सकता। सनम इतनी खूबसूरत थी कि हर नजर उसे देखकर रुक जाती। उसकी जिल्द का नूर, बालों की चमक, आंखों की गहराई, सब कुछ ऐसा था जैसे किसी शहजादी का ख्वाब। लेकिन हैरत की बात यह थी कि वो खूबसूरती किसी महंगी क्रीम या मेकअप की मरहून मन्नत नहीं थी। सनम के पास तो इतने वसाइल भी नहीं थे कि वो एक ढंग का साबुन ले सके। सनम के माँ बाप का इंतकाल बचपन में ही हो गया था और वो अपने ताया अब्बू, दादा दादी और दीगर रिश्तेदारों के साथ एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहती थी। ये घर देखने में तो शान और शौकत का नमूना था, लेकिन सनम की जिंदगी के लिए ये कैद खाने से कम न था। वो उस घर में सिर्फ अपनी जात के लिए जीती थी और बाकी वक्त घर के कामकाज में गुजर जाता था। उसके दो तीन चाचू भी थे जो उसी घर में रहते थे और उनके बच्चे भी जवान हो चुके थे। लेकिन ये सब मर्द किसी कहानी का हिस्सा ही नहीं थे, क्योंकि ये घर तो औरतों से भरा हुआ था। उनके यहाँ जो भी बच्चे थे सब बेटियां थीं। लोग उस घर को औरतों वाला घर कहकर बुलाते थे। सनम को उस घर में नौकरानी समझा जाता था, हालांकि वो उस नवाबी खानदान की एक फर्द थी। मेरी और सनम की दोस्ती स्कूल में हुई। हम दोनों साथ पढ़ते थे और वो मेरी क्लास फेलो थी। मैट्रिक तक उसने बहुत शौक से पढ़ाई की, लेकिन उसके बाद उसे पढ़ने से रोक दिया गया। खानदान के असूलों के मुताबिक सनम को घर बिठा दिया गया और बाकी लड़कियों की तरह उसकी जिंदगी का मकसद भी सिर्फ घर के काम संभालना बन गया। मैंने पढ़ाई जारी रखी और अपनी तालीम मुकम्मल की, लेकिन सनम के साथ मेरा रिश्ता खत्म न हुआ। हमारे घरों के दरमियान एक गली का फासला था और हमारा घर इतना ऊंचा था कि वहां से सनम का घर साफ दिखाई देता था। कभी कभी मैं अपने घर की छत पर खड़ी होकर उसे देखती थी। वो सुबह से शाम तक घर के कामों में जुटी रहती थी, जैसे उस पूरे खानदान की जिम्मेदारी सिर्फ उसी पर हो। ये बात मुझे हमेशा हैरान करती थी कि उस घर में बाकी औरतें क्यों कुछ नहीं करती। उनके पास वसाइल की कोई कमी नहीं थी। उनके पास इतना पैसा था कि अगर चाहते तो घर में 10 नौकरानियां रख लेते। लेकिन सनम उनके लिए एक मुफ्त की नौकरानी थी। वो लोग क्यों पैसा खर्च करते जब सनम हर काम खामोशी से कर देती थी। मुझे सनम पर बड़ा तरस आता था। वो इतनी खूबसूरत, इतनी बासलाहियत लड़की थी, लेकिन उसकी जिंदगी का दायरा सिर्फ बावर्ची खाने, सफाई और कपड़ों के गिर्द घूमता था। जब भी मैं उसे देखती मेरा दिल भरा था। सनम की जिंदगी के बारे में जितना भी सोचती उतना ही मेरे दिल में एक अजीब सी उलझन पैदा होती। वो इतनी खूबसूरत थी, इतनी बासलाहियत थी, लेकिन फिर भी अपनी हालत से मजबूर और बेबस नजर आती थी। कभी कभी मुझे उस पर बहुत गुस्सा भी आता था। ऐसा नहीं था कि सनम बिल्कुल ही बेसहारा या लाचार थी, लेकिन शायद उसने अपनी किस्मत को कबूल कर लिया था। सनम के पास वो तमाम हुनर थे जो किसी को एक कामयाब और खुद मुख्तार इंसान बना सकते हैं। उसे खाना पकाने में महारत हासिल थी और उसके हाथों का जायका वाकई कमाल का था। जो भी खाता तारीफ किए बगैर रह नहीं सकता था। उसकी रोटियां गोल और नरम होती थी और सालन हमेशा ऐसा बनता जैसे किसी माहिर शेफ ने तैयार किया हो। यही नहीं, उसे कपड़े सीने भी आते थे और वो तारकशी का काम भी करती थी। ये सब कुछ उसने स्कूल के दिनों में ही सीख लिया था और वो उन हुनरों में कमाल की हद तक पहुंच चुकी थी। मैं अक्सर सोचती कि अगर सनम को पढ़ने का मौका मिला होता तो वो आज कहाँ होती। उसका दिमाग इतना तेज था कि अगर उसे तालीम जारी रखने दी जाती तो वो जरूर अपने क्लास में टॉप करती।
اس کے لیے اسکالرشپ لینا کوئی مشکل نہیں ہوتا اور شاید وہ اپنی تمام تعلیم مفت مکمل کر لیتی، لیکن بدقسمتی سے کسی نے بھی اس کی پڑھائی پر توجہ نہیں دی۔ اس کی صلاحیتیں اسی گھر کے کاموں تک محدود رہ گئی۔ صنم کی ماں باپ کا ذکر آئے تو ایک گہرا راز سا چھا جاتا تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ ہم سب کو بس اتنا بتایا گیا تھا کہ وہ دونوں اب اس دنیا میں نہیں ہیں۔ ان کے جانے کی وجہ کیا تھی، یہ نہ کسی نے بتایا اور نہ صنم کو خود کبھی اس کی وضاحت دی گئی۔ صنم نہایت چھوٹی تھی جب یہ سب ہوا اور اس نے اپنی زندگی تایا، ابو، دادی اور دادا اور دیگر رشتہ داروں کے سہارے گزارنی شروع کی۔ اس کا کوئی بہن بھائی بھی نہیں تھا جو اس کے ساتھ کھڑا ہوتا، جو اسے اس کی اکیلی دنیا سے نکال سکتا۔ میرا ایک بھائی تھا جو مجھ سے 1 سال ہی بڑا تھا۔ ہم تینوں، میں، میرا بھائی اور صنم، بچپن میں ایک ساتھ کھیلا کرتے تھے۔ وہ دن بہت خوشگوار تھے اور صنم ان دنوں میں ہنسی خوشی ہوا کرتی تھی۔ وقت بدلا تو صنم کی ہنسی چھن گئی، لیکن میرے دل میں اس کی محبت ہمیشہ رہی۔ میرا بھائی آج ایک اچھی پوسٹ پر کام کر رہا تھا اور ایک بہترین انسان بھی تھا۔ ایک دن میں نے سوچا کہ اگر میرا بھائی صنم سے شادی کر لے تو یہ دونوں کے لیے بہترین ہوگا۔ صنم کو اس گھر کی غلامی سے نجات مل جائے گی اور ہمارے گھر میں وہ سکون اور عزت سے رہ سکے گی۔ اس کے علاوہ ہمارے خاندان میں کوئی ایسی رکاوٹ بھی نہیں تھی کہ یہ رشتہ نہ ہو سکے۔ ان کے گھر میں تو کوئی لڑکا بھی نہیں تھا کہ وہ خاندان میں شادی کی بات کرتے۔ میں نے یہ بات اپنے بھائی کے سامنے رکھی۔ وہ ہمیشہ میری بات سمجھتا تھا اور میری رائے کی عزت کرتا تھا۔ جب میں نے کہا کہ میں تمہاری شادی اپنی دوست صنم سے کروانا چاہتی ہوں تو اس نے پہلے تھوڑا سوچا، پھر کہا، مجھے تمہاری دوست پسند ہے۔ یہ الفاظ سن کر میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ میرا بھائی یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ وہ صنم سے محبت کرتا ہے، لیکن اس نے واضح طور پر کہا کہ وہ ایک اچھی لڑکی ہے اور اگر یہ رشتہ ہو جائے تو وہ انکار نہیں کرے گا۔ میری خوشی دیکھ کر میرے بھائی نے بھی مسکرا دیا۔ وہ جانتا تھا کہ صنم میرے لیے کتنی اہم ہے۔ اس کے بعد میں نے اپنی ماں سے اس موضوع پر بات کی۔ میری ماں ایک نہایت نیک دل اور سمجھدار خاتون تھی۔ میں نے ان سے کہا، امی، اگر صنم ہماری بھابھی بن جائے تو کتنا اچھا ہوگا۔ وہ میری بہترین دوست ہے اور وہ اس گھر کی غلامی سے بھی آزاد ہو جائے گی۔ ہم اسے اپنے گھر میں رانی بنا کر رکھیں گے۔ میری ماں نے میری بات غور سے سنی اور کہا، بیٹا، تم ٹھیک کہتی ہو، وہ واقعی ایک اچھی لڑکی ہے اور اس گھر میں وہ بہت تکلیف میں ہے۔ اسے وہاں سے نکالنے کا ہمارے پاس یہی طریقہ ہے۔ میری ماں کا یہ جواب سن کر میرے دل کو سکون ملا۔ میں نے اپنے والد سے بھی اس بارے میں بات کی اور انہوں نے بھی اس تجویز کو قبول کر لیا۔ میرے والد ہمیشہ ہماری خوشیوں کا خیال رکھتے تھے اور انہیں معلوم تھا کہ صنم واقعی ایک اچھی لڑکی ہے۔ اب میرے دل کی خواہش یہ تھی کہ جلد از جلد صنم کو اس گھر کی زنجیروں سے آزاد کر کے ہمارے گھر لے آؤں۔ میں اس کے لیے ایک نئی زندگی کی شروعات کرنا چاہتی تھی جہاں وہ عزت اور سکون کے ساتھ رہ سکے۔ میں نے اس بارے میں صنم سے بھی بات کی تھی، اسے بھی اپنے بھائی جنید کے بارے میں بتایا تھا اور اس نے بھی ہری جھنڈی دکھائی تھی اور کہا تھا کہ اگر شادی ہوتی ہے تو اس کو کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ وہ کسی کو پسند نہیں کرتی، لیکن اس نے یہ بھی کہا تھا کہ شاید گھر والے نہیں مانیں گے۔ میں نے کہا کہ مان جائیں گے اور ہم لوگ نہ تو کوئی شرط رکھیں گے نہ ہی ہماری کوئی ڈیمانڈ ہوگی۔ شادی کا خرچہ بھی ہم خود اٹھانے کی بات کریں گے۔ میں بس تمہیں یہاں سے نکالنا چاہتی ہوں اور اسی طرح نکال سکتی ہوں۔ ایک طرح سے دیکھا جائے کہ میں اپنی طرف سے بہت زیادہ کوشش کر رہی تھی کہ اس کی زندگی کو بدل سکوں اور اب مجھے لگتا تھا کہ ایسا ہو جائے گا۔ میں نے اپنی امی کے ساتھ صنم کے گھر جا کر رشتے کی بات کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ دل میں ایک عجیب سی خوشی اور امید کا احساس تھا۔ آخرکار یہ وہ دن تھا جس کے بارے میں کافی وقت سے سوچ رہی تھی۔ میرے لیے صنم کی زندگی کو ایک نئے موڑ پر لے جانا بہت اہم تھا اور میرا بھائی بھی راضی تھا، تو سب کچھ مکمل طور پر تیار تھا۔ ہم نے مٹھائی اور پھل خریدی تاکہ رشتے کی بات کرنے جائیں تو آداب کا پورا لحاظ رکھا جا سکے۔ صنم کے گھر پہنچ کر ایک عجیب سے کیفیت کا سامنا ہوا۔ ان کا گھر تو واقعی شاندار تھا، لیکن ان کے رویے کے بارے میں جو کچھ سن رکھا تھا وہ بالکل سچ ثابت ہوا۔ یہ لوگ واقعی بدتمیزی کے لیے پورے محلے میں مشہور تھے۔ صنم کے تایا ابو اور چاچو نہایت بدتمیز تھے اور ان کا رویہ کسی کے ساتھ بھی خوشگوار نہیں ہوتا تھا۔ یہ بات میرے لیے اور بھی زیادہ مشکل تھی کیونکہ ہمیں ان لوگوں کے سامنے صبر اور تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی بات رکھنی تھی۔ جب ہم ان کے گھر پہنچے تو وہ لوگ ہمیں یوں حیرت سے دیکھنے لگے جیسے ہم نے کوئی عجیب کام کر دیا ہو۔ شاید ان کے گھر کوئی مہمان کم ہی آتے تھے یا شاید وہ خود ہی ایسے رویوں کے عادی نہ تھے۔ انہوں نے ہمیں اندر بٹھایا اور ہم نے جو سامان لایا تھا وہ ان کے حوالے کر دیا۔
لیکن ان کا رویہ مسلسل سرد مہرے کا شکار تھا۔ جب بات شروع ہوئی تو ہم نے کہا کہ صنم کو بھی بلا لیا جائے تاکہ وہ بھی موجود ہو، لیکن انہوں نے فوراً جواب دیا، وہ مصروف ہے۔ یہ جواب ہمارے لیے غیر متوقع نہیں تھا، کیونکہ ہمیں معلوم تھا کہ صنم اس گھر میں ہر وقت کام میں لگی رہتی ہے۔ لیکن یہ بات سن کر دل میں ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہوئی کہ شاید وہ صنم کو ہم سے ملنے نہیں دینا چاہتے۔ ہم نے اپنی بات رکھی۔ میری ماں نے نہایت شائستگی سے کہا، ہم صنم کے لیے رشتہ لے کر آئے ہیں، ہماری خواہش ہے کہ وہ ہمارے گھر کی بہو بنے۔ یہ بات کہنے میں میری ماں نے جتنا صبر اور شائستگی کا مظاہرہ کیا وہ واقعی قابل تعریف تھا، لیکن ان کا جواب ہمارے لیے ایک دھچکے سے کم نہ تھا۔ صنم کے تایا ابو نے کہا، آپ کو کس نے کہا کہ ہم ابھی اس کی شادی کرنے جا رہے ہیں؟ اس کا رشتہ تو ہم بہت پہلے سے ہی طے کر چکے ہیں۔ یہ سن کر میرے دل کو ایک جھٹکا سا لگا۔ میں نے حیرانی سے اپنی ماں کو دیکھا اور وہ بھی مجھے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ ان لوگوں نے مزید کہا، آپ کو پہلے پوچھ کر آنا چاہیے تھا، آپ کا وقت ضائع ہوا، لیکن اس کی شادی تو ہم نے طے کر رکھی ہے، جب ہمارا دل کرے گا ہم اس کی شادی کر دیں گے۔ یہ بات سن کر میرے دل میں کئی سوالات اٹھے۔ اگر صنم کا رشتہ واقعی طے ہو چکا تھا تو اس نے کبھی مجھے کیوں نہیں بتایا؟ کیا وہ اس بات سے واقف تھی یا یہ لوگ جھوٹ بول رہے تھے؟ شاید وہ ہمیں انکار کرنے کے لیے بہانہ بنا رہے تھے۔ ہم لوگ وہاں سے خالی ہاتھ اور دل شکستہ واپس آ گئے۔ میری ماں بھی پریشان تھی اور میں تو جیسے اپنے جذبات کو سنبھالنے میں ناکام ہو رہی تھی۔ راستے میں میری ماں نے مجھ سے کہا، تمہاری دوست ہے اور تمہیں یہ سب نہیں معلوم تھا؟ ان کا سوال میرے لیے ایک اور جھٹکا تھا، کیونکہ میں واقعی کچھ نہیں جانتی تھی۔ گھر پہنچ کر میں نے خود کو تھوڑا سنبھالا اور سوچا کہ صنم سے براہ راست بات کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر یہ معاملہ سمجھ میں نہیں آ سکتا تھا۔ میں نے اپنی ماں کو صاف صاف بتایا، امی، مجھے صنم نے کبھی اس بارے میں کچھ نہیں بتایا، شاید وہ خود بھی اس سے لا علم ہو یا شاید ان لوگوں نے اس سے چھپایا ہوا ہو۔ اگلے دن میں نے صنم سے بات کرنے کا ارادہ کیا۔ میرے دل میں بے شمار سوالات تھے۔ کیا اسے واقعی اپنے رشتے کے بارے میں کچھ معلوم تھا؟ کیا وہ جانتی تھی کہ اس کے گھر والوں نے اس کی زندگی کا فیصلہ پہلے ہی کر لیا ہے؟ اور اگر وہ جانتی تھی تو اس نے مجھ سے یہ بات کیوں چھپائی؟ صنم سے میری بات ایک دو دن تک بالکل نہیں ہوئی۔ جب میں ان کے گھر گئی اور اسے بلایا تو گھر والوں نے کہا کہ وہ مصروف ہے۔ ان کے رویے نے مجھے عجیب سا محسوس کروایا، لیکن میں نے زیادہ زور نہیں دیا۔ جب کچھ دن بعد ہماری بات ہوئی تو صنم کے لہجے میں حیرانی اور پریشانی صاف جھلک رہی تھی۔ اس نے کہا، خدا کی قسم، مجھے اس رشتے کے بارے میں بالکل معلوم نہیں۔ یہ انہوں نے کیوں کہا کہ اچانک شادی کر دے گی؟ ایسے کیسے شادی کر دے گی؟ صنم کی آنکھوں میں الجھن اور بے بسی نظر آ رہی تھی۔ وہ واقعی اس بات سے بے خبر تھی اور اس کے چہرے سے صاف لگ رہا تھا کہ یہ خبر اس کے لیے بھی نئی اور پریشان کن تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ اسے کبھی اس کے رشتے کی بات نہیں بتائی گئی اور نہ ہی اسے کوئی ایسی بات معلوم تھی۔ اس کی بے بسی دیکھ کر میرا دل بھرا، لیکن اس وقت کچھ زیادہ کہنے کا موقع نہ ملا، کیونکہ ہمارے درمیان بات ابھی ادھوری تھی اور مجھے اپنے گھر واپس آنا پڑا۔ کچھ دن گزر گئے۔ 3 یا 4 دن کے بعد صنم کے گھر میں ایک عجیب سی ہلچل محسوس ہوئی۔ رات کے وقت ہم جاگ رہے تھے اور ان کے گھر سے شور یا ہلکی پھلکی آوازیں آ رہی تھی۔ شروع میں تو میں نے سوچا کہ شاید کسی کی طبیعت خراب ہو گئی ہو، لیکن پھر خیال آیا کہ اگر صنم بیمار ہوتی تو وہ کبھی ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتی۔ میں جانتی تھی کہ وہ خود ہی کسی طرح دوائی لے کر صبر کر لیتی تھی یا پھر مجھ سے دوائی منگوا لیتی تھی، اس لیے یہ بات خارج الامکان تھی کہ صنم بیمار ہو۔ یہ ہلچل مجھے بے چین کرنے لگی، لیکن میں نے زیادہ دھیان نہیں دیا۔ تقریباً 1 ہفتہ گزر گیا اور اس دوران صنم بالکل نظر نہیں آئی۔ میں بار بار چھت پر جا کر اس کی ایک جھلک دیکھنے کی کوشش کرتی۔ پہلے جب میں چھت پر جاتی تھی تو وہ مجھے دیکھ کر جلدی سے اپنی توجہ میری طرف کرتی تھی۔ پھر ہم کوئی بہانہ بنا کر یا گلی میں مل لیتے تھے یا کسی اور طریقے سے بات کر لیتے تھے، لیکن اس بار ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ مجھے صنم کی گمشدگی نے اندر سے پریشان کر دیا۔ میں نے ہر ممکن کوشش کی کہ کسی طرح اس سے رابطہ ہو جائے، لیکن وہ مجھے بالکل دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ دل میں کئی خدشات جنم لینے لگے۔ ایک دن میں نے اپنے بھائی جنید سے اس بارے میں بات کی۔ جنید نے کہا، یہ لوگ ویسے ہی برے ہیں، کہیں انہوں نے صنم کو قید تو نہیں کر دیا؟ تم اس کی دوست ہو، تم ہی جا کر کچھ کرو۔ جنید کی بات سن کر میرا دل دہل گیا۔ کیا واقعی ایسا ہو سکتا تھا؟ کیا صنم کے گھر والوں نے اسے کسی وجہ سے گھر میں بند کر دیا تھا؟ یہ خیال ہی میرے لیے ناقابل برداشت تھا، لیکن میں نے اپنے خدشات کو چھپاتے ہوئے کہا، جنید،
تمہیں پتہ ہے جب بھی میں ان کے گھر جاتی ہوں ان کے رشتے دار ایسے دیکھتے ہیں جیسے میں کوئی بن بلائی مہمان ہوں۔ ان کی نظریں مجھے ہمیشہ عجیب سی لگتی ہیں۔ جنید نے کہا، ہاں یہ بات ٹھیک ہے، لیکن تمہیں سنم کے لیے کچھ کرنا ہوگا۔ ہو سکتا ہے وہ بیمار ہو یا کسی مشکل میں ہو۔ اس کی بات نے میرے دل کو اور بے چین کر دیا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اگلے دن ضرور سنم کے گھر جاؤں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اگلے دن صبح میں نے اپنی ماں کو اپنے ارادے کے بارے میں بتایا۔ وہ کچھ پریشان ہوئی، لیکن انہوں نے کہا، اگر تمہیں لگتا ہے کہ تمہیں جانا چاہیے تو جاؤ، لیکن اپنا خیال رکھنا۔ میں نے ان کی بات سن کر حوصلہ پکڑا اور جلدی سے تیار ہو گئی۔ دل میں بے شمار سوالات اور خدشات تھے۔ کیا سنم واقعی ٹھیک ہے؟ جب میں سنم کے گھر پہنچی تو دروازے پر سنم کی چاچی نظر آئی۔ اس کی نظر مجھ پر پڑی اور وہ فوراً بول پڑی، تم اپنے گھر میں نہیں بیٹھ سکتی؟ بار بار ادھر کیوں آتی ہو؟ میں نے نرمی سے کہا، میں اپنی دوست سے ملنے آئی ہوں۔ وہ کیسی ہے؟ چاچی نے میری بات کاٹتے ہوئے کہا، کیسی ہے کیا مطلب؟ ٹھیک ٹھاک ہے۔ میں نے اپنا سوال دہرایا، کہاں ہے؟ میں اس سے مل سکتی ہوں؟ چاچی نے دو ٹوک جواب دیا، نہیں مل نہیں سکتی، کیونکہ ہم نے اس کی شادی کروا دی ہے۔ یہ سنتے ہی میرے قدم رک گئے اور میں حیرت میں پڑ گئی۔ دل کو ایک دھچکا سا لگا، لیکن میں نے خود پر قابو رکھتے ہوئے کہا، شادی ہو گئی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہاں سے جا چکی ہے؟ چاچی نے میری طرف عجیب نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، نہیں، وہ کہیں گئی نہیں ہے، اسی گھر میں ہے۔ اس کا شوہر بھی یہاں ہی ہے۔ ہماری رسم ہے کہ جب لڑکی کی شادی ہو جاتی ہے تو ایک ہفتے تک دلہا اور دلہن لڑکی کے گھر بھی رہتے ہیں، اس کے بعد رخصتی ہوتی ہے۔ میں نے خود کو پرسکون رکھتے ہوئے کہا، پھر میں اس سے مل سکتی ہوں؟ چاچی نے جھنجھلاتے ہوئے کہا، نہیں، ابھی نہیں مل سکتی، ابھی ان دونوں کی شادی ہوئی ہے، میاں بیوی اپنے کمرے میں ہیں، تمہیں ان کے کمرے میں جا کر کیا کرنا؟ جب اس سے ملنے کا وقت ہوگا میں خود تمہیں فون کر کے بلا لوں گی، ابھی تم یہاں سے جاؤ۔ میں چاچی کی باتیں سنتی رہی، لیکن ان کے لہجے سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ مجھے یہاں سے نکالنے کے لیے بہانے بنا رہی ہیں۔ ان کی باتیں کہیں نہ کہیں جھوٹ بھی لگ رہی تھی، لیکن شادی والی بات شاید سچ ہو سکتی تھی، کیونکہ انہوں نے پہلے بھی کہا تھا کہ وہ کبھی بھی سنم کی شادی کروا دیں گے۔ چاچی کی بات سے سننے کے بعد میں دروازے تک پہنچ گئی، لیکن میرے دل میں بے چینی بڑھ رہی تھی۔ میں وہاں سے جانے کے لیے تیار نہیں ہوئی تھی۔ موقع دیکھ کر میں سنم کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ سنم کا کمرہ گھر کے باقی حصے سے الگ بنا ہوا تھا۔ ایک چھوٹی سی کونے میں نے سوچا کہ وہاں تک پہنچنا آسان ہوگا اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ میرے دل میں بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ اگر سنم کی شادی واقعی ہو گئی ہے تو کم از کم مجھے یہ تسلی ہو جائے کہ وہ جس کے ساتھ ہے وہ کیسا انسان ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی شادی کسی ایسے شخص سے کر دی گئی ہو جو اس کی زندگی برباد کر دے۔ کمرے کے دروازے کے قریب پہنچتے ہی میرے قدم رک گئے۔ دل کی دھڑکنیں بے قابو ہو رہی تھی، لیکن میں نے خود کو سنبھال لیا۔ دروازے پر ہلکی سی درز تھی اور میں نے اندر جھانکنے کی ہمت کی۔ کمرے میں سنم اکیلی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر پریشانی اور مایوسی کے گہرے آثار تھے۔ وہ کھڑکی کے قریب بیٹھی باہر دیکھ رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر میرے دل کو کچھ سکون ملا کہ سنم اکیلی ہے، لیکن اس کی حالت دیکھ کر مجھے اور زیادہ فکر ہونے لگی۔ میں نے آہستگی سے دروازے پر دستک دی۔ سنم نے جلدی سے مڑ کر دیکھا اور جب اس نے مجھے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں حیرت اور خوشی کے ملے جلے جذبات نظر آئے۔ تم یہاں کیسے آئی؟ سنم نے آہستہ آواز میں پوچھا۔ کمرے میں داخل ہونے کے بعد میں نے دروازہ بند کر دیا اور سنم کی طرف دیکھا۔ وہ اکیلی بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر اداسی اور آنکھوں میں بے بسی صاف نظر آ رہی تھی۔ میں نے اس سے کہا، میں چھپ چھپا کر یہاں آئی ہوں، لیکن یہ کیا؟ تمہاری شادی ہو گئی سنم؟ سنم واقعی سہاگن لگ رہی تھی۔ اس نے لال جوڑا پہنا ہوا تھا، ہاتھوں میں مہندی بھی لگی تھی، لیکن مہندی صاف بتا رہی تھی کہ جلدی میں لگائی گئی ہے۔ یہ سب دیکھ کر میرے دل میں سوالوں کا طوفان اٹھا۔ میں نے آگے بڑھ کر پوچھا، تمہارا تو کوئی کزن بھی نہیں تھا، پھر کس سے تمہاری شادی ہوئی؟ یہ سن کر سنم رونے لگی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، لیکن وہ کچھ بول نہیں پا رہی تھی۔ میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، سنم، مجھے بتاؤ تمہاری شادی کس سے ہوئی ہے؟ کون ہے وہ؟ سنم کی حالت اور زیادہ خراب ہو گئی۔ وہ اور زیادہ شدت سے رونے لگی۔ آخر کار اس نے سسکیاں لیتے ہوئے کہا، میری شادی کسی مرد یا کسی لڑکے سے نہیں ہوئی۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی۔ میرے لبوں سے بے اختیار نکلا، کیا؟ یہ سب کیا کہہ رہی ہو؟ سنم نے آہستہ آواز میں بتایا، یہ سب کچھ شب معراج والے دن ہوا، جب سارے محلے والے مسجدوں میں عبادت کر رہے تھے۔ میرے گھر والے بھی اپنے آپ کو مصروف ظاہر کر رہے تھے، لیکن اس وقت انہوں نے یہ سب کیا۔
میں نے सनम के करीब बैठते हुए कहा, ऐसा छुप छुपा कर ये सब करने की उनको क्या जरूरत थी? सनम ने आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा, इसमें उन सब का फायदा था। मैंने उलझन के आलम में कहा, कैसा फायदा? सनम मुझे पूरी बात बताओ। सनम ने गहरी सांस ली और अपनी कहानी शुरू की। मेरे नाम पर मेरे माँ बाप की जायदाद थी क्योंकि मेरे बाबा उस घर के सबसे बड़े बेटे थे। जब वो दुनिया से चले गए तो जायदाद के तमाम कागजात मेरे नाम पर कर दिए गए। लेकिन मेरे चचा और उनके बेटे इस जायदाद पर कब्जा करना चाहते थे। इस जायदाद को महफूज करने के लिए उन्होंने ये सब कुछ किया। मैंने हैरत से पूछा, मगर ये सब क्या? सनम ने बताया, उन्होंने मेरी शादी किसी लड़के या किसी मर्द से नहीं बल्कि एक लड़के की तलवार से करवा दी। ये सुनकर मेरा दिल दहल गया। मैंने हकलाते हुए कहा, तलवार से? ये क्या बात हुई? सनम ने रोते हुए कहा, ये लोग पंजाबी हैं और उनके कुछ कदीमी कबीलों में ये रवायत मौजूद है। जब मर्द जंग के लिए जाते थे तो उनकी गैर मौजूदगी में उनके नाम पर औरतों को तलवार से रुखसत कर दिया जाता था। मैंने बेयकीनी से कहा, सनम ये कौन सी रवायत है? आज के जमाने में भी लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? सनम ने कहा, उन्होंने मेरी शादी एक तलवार से इस वादे के साथ करवा दी कि ये तलवार हमारे एक रिश्तेदार की है जो कुछ वक्त में वापस आ जाएगा, फिर उसके साथ मेरा निकाह करवा दिया जाएगा। मैंने हैरत और गुस्से के मिले जुले जज्बात के साथ कहा, ये सब झूठ है। उन लोगों ने तुम्हारे साथ बहुत बड़ी ज्यादती की है। सनम ने उस बात में सर हिलाते हुए कहा, उन्होंने ये सब जायदाद के लिए किया। वो नहीं चाहते थे कि मैं किसी और से शादी कर लूं और मेरी जायदाद मेरे शौहर के नाम हो जाए, इसलिए उन्होंने ये फैसला किया। मैंने सनम से कहा, ये तलवार किसकी है? उन्होंने तुम्हें किसका नाम बताया? सनम ने कहा, उन्होंने मुझे मोहम्मद खान का नाम बताया। कहा है कि वो जल्दी वापस आ जाएगा और फिर हमारा निकाह कर दिया जाएगा। मैंने कहा, क्या उन्होंने तुम्हें उसकी कोई तस्वीर दी है? सनम ने एक छोटा सा लिफाफा निकाला और कहा, हाँ ये तस्वीर दी है। मैंने तस्वीर ली और उसे गौर से देखा। मेरे दिल में एक अजीब सा एहसास हुआ, लेकिन मैंने फौरी तौर पर अपने फ़ोन से उस तस्वीर की एक कॉपी बना ली। मैंने सनम से कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं जल्दी दोबारा आऊंगी और कुछ न कुछ हल निकालूंगी। सनम ने हिचकियों के दरमियान सर हिला दिया। मैं कमरे से बाहर निकली और सीधे अपने घर आ गई। रास्ते भर मेरा दिमाग उलझा रहा। ये कैसी जालिमाना और बेवकूफ़ाना रस्म थी कि एक लड़की की जिंदगी को महज जायदाद के लिए कुर्बान कर दिया जाए। सनम की शादी किसी इंसान से नहीं, एक तलवार से करवा दी गई, और वो भी किसी झूठे वादे के सहारे। घर पहुंचकर मैंने उस तस्वीर को दोबारा देखा। तस्वीर में एक जवान आदमी था, लेकिन उसके चेहरे से कोई खास बात वाजिया नहीं हो रही थी। मैंने फैसला किया कि मैं सनम के लिए कुछ करूंगी। उसके घर वालों की ये चालाकी और जुल्म किसी सूरत काबिल कबूल नहीं था। सनम की कहानी मेरे जहन में गर्दिश कर रही थी। उसके साथ की गई ज्यादती को सोचकर मेरा दिल बेचैन हो रहा था। मैंने खुद से अहद किया कि मैं उसके साथ खड़ी रहूंगी और उसकी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करूंगी। मोहल्ले में किसी को सनम की उस अजीब और गरीब शादी के बारे में कुछ मालूम नहीं था। शब मेराज का दिन हमारे इलाके में बड़े एहतमाम के साथ मनाया जाता था। उस दिन लोग सारी रात इबादत में मसरूफ रहते थे। कोई मस्जिद में होता तो कोई अपने घर के मखसूस हिस्से में नवाफिल पढ़ रहा होता। ये वाकया भी उसी रात को हुआ था, क्योंकि सब लोग अपनी इबादत में मशगूल थे। लेकिन मेरे दिल में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। सनम का रोता हुआ चेहरा बार बार मेरी आंखों के सामने आ रहा था। उसे कमरे में कैद कर दिया गया था और इस पर इस हद तक सख्ती की जा रही थी कि अब उसे घर के किसी काम में भी शामिल नहीं किया जा रहा था। ये सब कुछ मुझे बहुत अजीब और गैर मामूली महसूस हो रहा था। जब मैंने ये सारी बातें अपने भाई को बताई तो वो भी हैरान रह गया। वो खामोशी से मेरी बात सुनता रहा। फिर मैंने उसे वो तस्वीर दिखाई जो सनम ने मुझे दी थी। मेरे भाई के दिमाग हमेशा से बहुत तेज थे। वो मसाइल को जल्दी समझने और उनका हल निकालने में माहिर था। उसने तस्वीर गौर से देखी और कहा, चलो अभी इस आदमी के बारे में पता लगाते हैं कि ये कौन है। अगर ये वाकई एक अच्छा इंसान हुआ तो हम उसे मजबूर करेंगे कि वो अपनी बीवी को यहाँ से ले जाए और उसकी जिंदगी संवारे। ये कहकर भाई ने तस्वीरें अपने कंप्यूटर के एक खास सिस्टम में डाली जो नादरा के डाटा से जुड़ा हुआ था। वो तस्वीर के जरिए आदमी का मुकम्मल रिकॉर्ड निकालने की कोशिश कर रहा था। कुछ देर तक कंप्यूटर की स्क्रीन पर मालूमात ढूंढने का अमल जारी रहा और फिर अचानक मेरे भाई ने हैरत से पीछे हटकर कहा, ये तो नामुमकिन है। मैंने फौरन पूछा, क्या हुआ? भाई ने गहरी सांस ली और कहा, ये आदमी इस दुनिया में मौजूद ही नहीं है। नादरा के रिकॉर्ड के मुताबिक ये आदमी काफी अरसा पहले एक हादसे में इंतकाल कर चुका है। ये सुनकर मैं चौंक गई। क्या? ये कैसे मुमकिन है?
بھائی نے مزید بتایا، یہ آدمی ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں مارا گیا تھا۔ اس کے مرنے کے بعد لوگوں نے اس کی تصاویر بھی لی تھی، جن میں اس کی میت صاف نظر آ رہی ہے۔ یہ سب واضح طور پر ریکارڈ میں موجود ہے۔ ہم دونوں بہن بھائی کچھ دیر تک خاموش کھڑے رہے۔ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ صنم کے گھر والوں نے یہ سب کچھ کیسے اور کیوں کیا، لیکن اب سب کچھ واضح ہو چکا تھا۔ صنم کے گھر والوں نے اسے دھوکہ دیا تھا۔ انہوں نے کسی ایسے آدمی کے ساتھ اس کی شادی کا ڈھونگ رچایا جو دنیا میں موجود ہی نہیں تھا۔ میں نے غصے اور بے بسی کے عالم میں کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے صنم کو ایک جھوٹے رشتے کے ساتھ باندھ دیا ہے، صرف اس لیے کہ وہ اسے اپنی جائیداد سے باہر نہ جانے دے۔ وہ اسے ایک فرضی سہاگن بنا کر پوری زندگی کمرے میں بند رکھنا چاہتے ہیں۔ میرے بھائی نے سر ہلاتے ہوئے کہا، بالکل، انہوں نے اس رسم کا فائدہ اٹھایا اور صنم کی زندگی کو ایک قید خانے میں بدل دیا۔ میں نے بے چینی سے پوچھا، اب ہم کیا کریں گے؟ بھائی نے گہری سوچ میں ڈوب کر کہا، اب یہ بات صاف ہے کہ گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکلے گا۔ ہمیں صنم کو وہاں سے نکالنے کے لیے کوئی سخت قدم اٹھانا ہوگا، لیکن یہ کام اتنا آسان نہیں ہوگا۔ صنم کو بھی ہمارا ساتھ دینا ہوگا۔ اگر وہ ڈر گئی یا پیچھے ہٹ گئی تو ہم کچھ بھی نہیں کر پائیں گے۔ میں نے پرعزم انداز میں کہا، میں صنم سے بات کروں گی، وہ ہماری مدد کے بغیر اس قید سے باہر نہیں آ سکتی۔ بھائی نے کہا، ٹھیک ہے، میں اپنے ریسورسز استعمال کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ ہم اس مسئلے کو کس طرح حل کر سکتے ہیں، لیکن تمہیں صنم کو سمجھانا ہوگا کہ وہ ڈرے نہیں۔ اگر وہ خود ہمت نہیں کرے گی تو ہم بھی کچھ نہیں کر سکیں گے۔ یہ سن کر میں نے فیصلہ کیا کہ اگلے دن میں دوبارہ صنم کے گھر جاؤں گی اور اسے ساری بات سمجھاؤں گی۔ ہم دونوں بہن بھائی اس بات پر متفق تھے کہ یہ معاملہ بہت نازک ہے اور ہمیں انتہائی سوچ سمجھ کر آگے بڑھنا ہوگا۔ میرے دل میں بے شمار سوالات اٹھ رہے تھے۔ کیا صنم ہمارے ساتھ کھڑی ہوگی؟ کیا اس کے گھر والے ہماری کوششوں کو ناکام بنانے کی کوشش کریں گے؟ یہ سب سوالات میرے دماغ میں گردش کر رہے تھے، لیکن میں نے خود سے وعدہ کیا کہ میں ہر حال میں صنم کی مدد کروں گی۔ میرا بھائی ہمیشہ سمجھداری اور حکمت سے کام لیتا تھا۔ اس نے کہا کہ اس مسئلے کو قانونی طور پر حل کرنا ضروری ہے۔ وہ جانتا تھا کہ صرف جذباتی اقدامات سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، بلکہ ہمیں قانون کی مدد لینا ہوگی۔ بھائی نے کہا، ہمیں پولیس کو اپنے اعتماد میں لینا ہوگا۔ انہیں یہ باور کرانا ہوگا کہ صنم کو حبس میں بے جا میں رکھا گیا ہے۔ میں نے سوالیہ انداز میں بھائی کی طرف دیکھا، پولیس کیا اس معاملے میں ہماری مدد کرے گی؟ بھائی نے اطمینان سے جواب دیا، پولیس کا کام عوام کی مدد کرنا ہے۔ اگر ہم ثبوت اور دلائل کے ساتھ بات کریں گے تو وہ ضرور ہماری بات سنیں گے، لیکن ہمیں ان کے سامنے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ صنم کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور اسے اس کے حقوق سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ اس نے مزید کہا، ہو سکتا ہے کہ صنم کے گھر والوں پر کیس بھی ہو، لیکن یاد رکھو کہ ان کا کچھ زیادہ بگاڑ نہ سکے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ جائیداد واپس نہ کرے، کیونکہ قانون کے معاملے میں یہ ایک پیچیدہ مسئلہ بن سکتا ہے، لیکن کم از کم صنم کو اس قید سے آزاد کروا لیا جائے گا۔ بھائی نے پھر مجھ سے کہا، تمہیں صنم سے بات کرنی ہوگی، اس سے کہو کہ وہ ہر قدم اٹھائے جو ہم اس سے بتائیں۔ اگر وہ ڈر جائے یا تعامل نہ کرے تو یہ سب کچھ بیکار ہو جائے گا۔ اسے اپنے ہمت دکھانی ہوگی۔ میں نے صنم سے رابطہ کیا اور اسے ساری صورتحال بتائی۔ میں نے اسے اس بات کا یقین دلایا کہ ہم اس کے ساتھ ہیں اور اسے اس ظلم سے نجات دلانے کی پوری کوشش کریں گے۔ صنم شروع میں حیران تھی، شاید اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ہم واقعی اس کی مدد کر سکتے ہیں، لیکن جب میں نے اسے سمجھایا اور حوصلہ دیا تو اس کے چہرے پر امید کی کرن نظر آئی۔ میں نے کہا، صنم، یہ تمہاری زندگی ہے اور تمہیں اس کے لیے لڑنا ہوگا۔ تم اپنے والدین کی یادوں کو زندہ رکھنا چاہتی ہو تو وہ یہی چاہتے ہوں گے کہ تم خوش رہو، آزاد رہو۔ اگر وہ زندہ ہوتے تو وہ کبھی یہ نہ چاہتے کہ تم اس طرح کسی کی قید میں اپنی زندگی گزارو۔ صنم نے گہری سانس لی اور کہا، میں کسی سے نہیں ڈروں گی، جو آپ کہیں گی میں ویسا ہی کروں گی۔ اس کے الفاظ سن کر میرے دل کو سکون ملا۔ میں نے اسے مزید موٹیویٹ کرتے ہوئے کہا، یاد رکھو، تمہاری ہمت ہی تمہاری آزادی کی چابی ہے۔ ہمیں مل کر یہ جنگ جیتنی ہوگی۔ اب سب کچھ طے ہو چکا تھا۔ ہم نے پولیس کو اعتماد میں لینے کا فیصلہ کیا اور ایک دن چن لیا جب ہم صنم کے گھر پر چھاپا ماریں گے۔ بھائی نے کہا، یہ کارروائی بہت سوچ سمجھ کر کرنی ہوگی، کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے، ورنہ اس کے نتائج خطرناک ہو سکتے ہیں۔ یہ فیصلہ کرتے ہوئے ہم نے پلان کو آخری شکل دی۔ اب صنم کو اس قید سے نکالنے کے لیے صرف عمل باقی تھا۔ اگلے دن ہم نے پولیس کو ساتھ لیا اور ہیومن رائٹس کی تنظیم کو بھی شامل کیا۔ اس وقت ان کا ہمارے ساتھ ہونا بہت ضروری تھا، کیونکہ ہمیں اس معاملے کی اہمیت کا بخوبی ادراک تھا۔ ہیومن رائٹس والوں کے مالکان نے خصوصی طور پر ہمارے لیے وقت نکالا تھا،
اور کہا تھا کہ وہ اس کیس پر پوری توجہ دیں گے۔ ہمیں اس بات کا یقین تھا کہ ان کی حمایت سے ہمارا کیس مضبوط ہوگا۔ جب ہم صنم کے گھر پہنچے تو وہاں کا ماحول بہت ہی عجیب تھا۔ وہ سب لوگ ہمیں دیکھ کر حیران رہ گئے، جیسے اس کے اندر کچھ چھپانے کی کوشش ہو رہی تھی۔ ہم نے سب سے پہلے کہا کہ صنم کو بلایا جائے، لیکن ان لوگوں نے فوراً انکار کر دیا۔ ہمارے لیے کسی خطرے کی گھنٹی کی طرح تھا۔ ہم نے اس پر اصرار کیا کہ اگر صنم کو نہیں بلاتے تو کم از کم اس آدمی سے ہماری بات کروا دیں جس کے ساتھ ان لوگوں نے صنم کی شادی کروائی تھی، کیونکہ یہ مسئلہ اس شخص کے حوالے سے تھا۔ وہ لوگ مزید گھبرایا اور کہا اس آدمی کے پاس فون نہیں۔ ہم نے جواب دیا یہ کون سی بات ہوئی، آج کل کس کے پاس فون نہیں ہوتا۔ ان کی یہ بات ہمیں اور زیادہ مشکوک کر رہی تھی، اور پھر ان کے بیانوں میں بھی تضاد نظر آنے لگا۔ کوئی کہتا کہ وہ شخص کراچی میں رہتا ہے، کوئی کہتا کہ وہ دبئی میں ہے، اور صنم کو بتایا گیا تھا کہ وہ شخص تو کسی یورپ کے ملک میں مقیم ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ کچھ چھپانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس کے بعد ہم نے اس آدمی کی موت کی تفصیل پرنٹ کر کے انہیں دکھا دی۔ یہ تفصیل نادرا کے ریکارڈ سے حاصل کی گئی تھی، جس میں واضح طور پر درج تھا کہ وہ شخص ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں فوت ہو چکا تھا۔ جب ان لوگوں نے یہ تفصیل دیکھی تو وہ لاجواب ہو گئے، کیونکہ اب ان کے پاس کوئی بھی دلیل نہیں بچی تھی۔ ان کے لیے یہ ایک بہت بڑا دھچکا تھا، کیونکہ ان کا سارا جھوٹ بے نقاب ہو چکا تھا۔ پھر پولیس کی مدد سے ہم نے صنم کو ان کے چنگل سے آزاد کروا لیا۔ صنم کو باہر نکالنے کے بعد اس نے اپنا بیان دیا، جس کی تفصیل پوری کہانی کو بالکل واضح کر رہی تھی۔ صنم کا بیان اتنا مضبوط تھا کہ اس کے بعد کسی کو بھی اس کی کہانی پر شک کرنے کی گنجائش نہیں رہی۔ صنم کی اپنی حامی پر ہیومن رائٹس والوں نے اس کی کسٹڈی لے لی اور اس کے گھر والوں کے خلاف کیس شروع کر دیا۔ ان لوگوں کو حراست میں لے لیا گیا اور ان کے خلاف قانونی کارروائی شروع ہوئی۔ ہیومن رائٹس کے سینٹر میں صنم نے ایک ہفتہ گزارا، جس دوران وہ ہر طرح کے ذہنی اور جذباتی مدد حاصل کر رہی تھی۔ یہ ایک بہت مشکل وقت تھا، مگر اس کے لیے یہ سب کچھ نیا تھا۔ اس نے اپنی زندگی کی ایک نئی شروعات کی تھی اور اب اسے آزادی اور تحفظ کی ضرورت تھی۔ اس دوران اس نے اپنے آپ کو دوبارہ مضبوط کیا اور اس نے اپنی زندگی میں مثبت تبدیلیاں لانے کی کوشش کی۔ میرے بھائی نے اس دوران صنم سے بات کی اور اس سے نکاح کرنے کی بات کی۔ بھائی کا ارادہ تھا کہ وہ صنم کی زندگی میں استحکام لائیں گے اور اس کی حمایت کریں گے۔ صنم نے ان کی بات قبول کی اور اس کے بعد میرے بھائی کا صنم کے ساتھ باقاعدہ نکاح کروا دیا گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جس کا ہم سب کو انتظار تھا۔ صنم اب ہماری بھابھی بن چکی تھی اور ہمارے دل کی مراد پوری ہو چکی تھی۔ یہ ایک کامیاب جدوجہد تھی جس میں ہمیں مختلف مراحل سے گزرنا پڑا۔ ہماری ہمت اور عزم نے ہمیں اس مسئلے کا حل تلاش کرنے میں مدد دی اور صنم کی زندگی میں خوشیاں واپس لوٹائی۔ ہم نے ایک نئی زندگی کا آغاز کیا اور صنم کا دل بھی دوبارہ خوش ہو گیا۔ اب وہ ایک آزاد اور خوشحال زندگی گزارنے کے قابل تھے، جو ہم سب کے لیے ایک خوشی کی بات تھی۔ جب صنم ہمارے گھر آئی تو اس کی زندگی میں بہت سی تبدیلیاں۔ وہ نہ صرف خوش رہتی تھی بلکہ اس کی شخصیت میں ایک نیا جوش اور خود اعتمادی پیدا ہو چکی تھی۔ میرے بھائی نے اس کی ہر ممکن مدد کی اور اس کی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے اسے ہر طرح کا سکون اور تحفظ فراہم کیا۔ صنم کی صحت بھی بہتر ہونے لگی اور اس میں وہ ہمت واپس آئی جس کی وہ پچھلے کئی مہینوں سے کمی محسوس کر رہی تھی۔ وہ اب ایک آزاد، خوشحال اور خود مختار خاتون بن چکی تھی۔ اسی دوران صنم کی ایک ماموں سے رابطہ ہوا جو وکیل تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ صنم کے والد کی وصیت کی ایک کاپی کسی وکیل کے پاس محفوظ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر وہ ہمیں وصیت مل جائے تو ہم صنم کا حصے دار بن سکتے ہیں اور اس کے تمام حقوق حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم نے اس پر اتفاق کیا کہ ہمیں کسی قسم کی جائیداد کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمیں صنم جیسے ہیرے جیسی بہو مل چکی ہے۔ ہم تو بس اس کی خوشی اور آرام چاہتے تھے، مگر صنم نے خود کہا کہ نہیں، مجھے میرا حق چاہیے اور وہ لوگ میرا حق نہیں کھا سکتے۔ یہ بات سن کر ہمیں بہت اچھا لگا کہ صنم میں اب اتنی خود اعتمادی آ چکی تھی کہ وہ اپنے حقوق کے لیے کھل کر بات کر رہی تھی۔ یہ ایک ایسی تبدیلی تھی جو نہ صرف ہمارے لیے بلکہ صنم کے لیے بھی بہت اہمیت رکھتی تھی۔ اس کی پچھلی زندگی میں جو خوف اور کمزوری تھی وہ اب ختم ہو چکی تھی اور وہ اپنے مستقبل کے لیے مضبوط ہو چکی تھی۔ دوسری طرف وصیت کی کاپی بھی ہمارے ہاتھ لگ چکی تھی۔ یہ وصیت تو ہماری توقعات سے بھی زیادہ عجیب اور حیرت انگیز تھی، کیونکہ اس میں صرف تھوڑی بہت جائیداد کا ذکر نہیں تھا، بلکہ جائیداد کا ایک بڑا حصہ صرف صنم کے نام تھا۔ یہ بھی سامنے آیا کہ صنم اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی اور اس کے والدین نے جو کچھ کیا تھا
वो शायद इस वजह से था कि वो अपनी बेटी की हिफाजत और उसके मुस्तकबिल को महफूज देखना चाहते थे। सबसे बड़ी बात ये थी कि यह हकीकत हमारे सामने आई कि सनम के अपने रिश्तेदारों का हाथ भी इस बात में था कि वो अपने माँ बाप को इस दुनिया से रवाना करने में कामयाब हो गए थे। और शायद यही वजह थी कि सनम के वालिदैन ने वसीयत में सनम के हक में इतना बड़ा फैसला किया था। इस बात से ये अंदाज़ा होता था कि सनम के रिश्तेदारों ने उसकी ज़िंदगी में कई बार साजिशें की थी और उन्होंने उसके वालिदैन की ज़िंदगी के आखिरी हिस्से में भी अपनी खुद गर्जियों के तहत कदम उठाए थे। अब हमने वसीयत के मुताबिक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी थी और हमें यकीन था कि ये केस जल्द अपने मंतकी इंजाम को पहुंचेगा। सनम को उसके सारे हकूक मिल जाएंगे और वो अपने वालिदैन की जायदाद के हक में अपने हिस्से का पूरा हक अदा करेगी। इस सारे अमल ने सनम को अपनी जिंदगी का मकसद दे दिया था। वो अब न सिर्फ अपने माजी से निजात पा चुकी थी बल्कि अपने मुस्तकबिल के लिए भी मजबूत कदम उठा रही थी। उसका ये फैसला कि वो अपने हक के लिए लड़ेगी उसकी जिंदगी का नया आगाज था और हम सब उसमें उसके साथ थे। सनम की जिंदगी में जब से मेरे भाई का साथ और मेरी हमायत आई थी वो एक नया इंसान बन गई थी। वो बिल्कुल बदल चुकी थी। जिस सनम को पहले अपने रिश्तेदारों और खानदान के जुल्म सितम का सामना था वो अब एक मजबूत और खुद एतमादी से भरपूर खातून बन चुकी थी। उसमें जो तब्दीली आई थी वो महज जिस्मानी नहीं बल्कि जहनी और जज्बाती भी थी। सनम ने जो सुकून और मोहब्बत हमारे घर में पाया उसने उसकी शख्सियत को जला बख्शी। हम दोनों भाई बहन ने उसकी हौसला अफजाई की थी और ये हौसला उसके अंदर से एक ताकत की मानिंद उभरा था। सनम ने जब कोर्ट में अपने रिश्तेदारों को दो टोक अल्फाज में कहा कि तुम लोग मेरा हक नहीं खा सकते, ये सब कुछ मेरे बाप की मेहनत थी, तो उसका ये जुमला सुनकर वहां मौजूद हर शख्स दंग रह गया। वही सनम जो पहले चुपचाप अपनी जिंदगी को सिर्फ बर्दाश्त करती थी आज वो शेरनी की तरह दौड़ रही थी। उसका ये बदलाव सिर्फ उसके अंदर की हिम्मत और हमारे हौसले का नतीजा था। सनम ने न सिर्फ अपने रिश्तेदारों को जवाब दिया बल्कि अपनी जिंदगी के एक अहम तरीन लम्हे में खुलकर अपने हकूक का मुतालिबा किया। वो रिश्तेदार जो हमेशा सनम को अपनी मुलाजमा समझते थे आज उनके सामने एक नई सनम खड़ी थी। ये वो सनम थी जो न सिर्फ अपनी जात के बारे में खुद आगाह थी बल्कि उसने अपने हक के लिए खुलकर आवाज भी उठाई थी। उसके इस जुर्रतमंदाना फैसले ने सबको हैरानकुन हद तक चौंका दिया। पहले जो सनम बर्तन धोती थी, बाथरूम साफ करती थी और खामोशी से सब कुछ बर्दाश्त कर लेती थी, आज वो पूरी कुव्वत से अपने मौक़िफ़ का दिफा कर रही थी। इस तब्दीली का सबसे बड़ा क्रेडिट मेरे भाई को जाता था, जिसने सनम को हर लम्हे ये यकीन दिलाया था कि वो अकेली नहीं है, हम उसके साथ हैं। मेरे भाई ने सनम को ये हौसला दिया था कि वो किसी से न डरे। उसकी ज़िंदगी का मकसद अब सिर्फ अपने हकूक़ का दिफा करना था और मेरे भाई ने उसमें उसका साथ दिया। मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ, तुमने किसी से नहीं डरना। ये अल्फाज सनम की ज़िंदगी का सबसे बड़ा हौसला बन गए थे। सनम का ये फैसला ना सिर्फ उसकी ज़ाती ज़िंदगी का एक अहम मोड़ था बल्कि वो उस लम्हे में एक नया बाब खोल चुकी थी। उसने अपने खौफ को शिकस्त दी थी, अपने माजी की ज़ंजीरों को तोड़ दिया था और अब वो आज़ाद और खुद मुख्तार थी। उसने ये साबित कर दिया था कि वो सिर्फ अपने वालिद की जायदाद का हकदार नहीं है बल्कि वो अपनी ज़िंदगी का मालिक भी खुद है। सनम की इस तब्दीली ने न सिर्फ हमारे दिलों में एक नई उम्मीद पैदा की बल्कि ये उसके रिश्तेदारों के लिए एक जोरदार पैगाम था। अब सनम एक नई इंसान बन चुकी थी और ये बात हर किसी के जहन में नक्श हो चुकी थी कि सनम की हकीकी ताकत उसकी हिम्मत और अज़म में थी। मेरी जिंदगी के सबसे अहम लम्हात में से एक वो था जब सनम ने अपने खौफ को पीछे छोड़ा और अपनी तकदीर को खुद संभालने की हिम्मत की। शुरू में वो बहुत कमजोर लग रही थी, एक ऐसी लड़की जो हर वक्त डरी डरी सी रहती थी, जो दूसरों के फैसलों में बंधी हुई थी। लेकिन जब उसने अपने अंदर की ताकत को पहचाना तब उसकी जिंदगी में वाकई तब्दीली आई। याद रखो, जब तक हम अपने खौफ से लड़ने की हिम्मत नहीं रखते तब तक हमें कभी वो चीजें नहीं मिल सकती जो हमारे लिए जरूरी है। सनम के साथ भी कुछ ऐसा ही था। अगर उसने अपने खौफ का सामना ना किया होता तो वो हमेशा उन लोगों के हाथों में एक खिलौना बनकर रह जाती। वो लड़की जो कभी खामोश रहती थी, जो अपनी जिंदगी की कुछ भी अहमियत नहीं समझती थी, आज वो अपनी आवाज बुलंद कर रही थी। उसने जायदाद, रस्मों और झूठी रवायत के खिलाफ अपनी जंग जीती और मुझे फख्र है कि वो मेरी बहन बन चुकी है। हम सबको ये सीखना चाहिए कि डर के आगे हकीकत जीत है। डर हमें रोक सकता है लेकिन जब हम उस पर काबू पाते हैं तो हमारी जिंदगी में सब कुछ बदल जाता है। सनम ने जब अपने खौफ को पीछे छोड़ा तो उसकी जिंदगी में सब कुछ ठीक हो गया।
وہ ساری زندگی ان لوگوں کے غلام بن کر نہیں رہ سکتی تھی جو اس کی زندگی کے فیصلے خود کرتے تھے۔ اگر وہ ان کے طریقوں پر چلتی رہتی تو شاید وہ ساری زندگی ان کے برتن دھوتی رہتی، ان کی خدمت کرتی رہتی اور اپنی خوشی کو قربان کرتی رہتی۔ اور یہی وہ سب کچھ ہے جو ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے۔ لڑکیوں کو کبھی قرآن سے شادی کروا دی جاتی ہے، کبھی تلوار سے، کبھی جائیداد کے بدلے ان کی زندگی کا فیصلہ کر لیا جاتا ہے۔ کیا اس کا کوئی حق بنتا ہے؟ کیا لڑکیوں کی زندگی اتنی کم قیمت ہے کہ ہم ان کی خوابوں اور خواہشات کو جائیداد کے بدلے بیچ دیں؟ صنم کی کہانی سے میں یہ سیکھ چکی ہوں کہ کسی کو بھی ہماری زندگی کے فیصلے کرنے کا حق نہیں ہونا چاہیے، نہ ہی ہمیں اپنی خوشی کسی اور کے ہاتھوں میں دینی چاہیے۔ میں نے صنم کو ہمیشہ کہا کہ وہ اپنے حق کے لیے کھڑی ہو، اور آخر کار اس نے ایسا ہی کیا۔ اس کا حوصلہ، اس کی جرأت اور اس کی ہمت نے ہمیں دکھایا کہ اگر انسان اپنے حق کے لیے لڑے تو کچھ بھی ممکن ہو سکتا ہے۔ صنم کی جیت صرف اس کی ذاتی نہیں، بلکہ ایک ایسا پیغام تھا جو لڑکیوں کے لیے کہ ان کو اپنی تقدیر خود لکھنی چاہیے اور کسی بھی رسم یا روایتی دھوکے کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ میں اپنی زندگی میں یہ بات اچھی طرح جان چکی ہوں کہ خوف کے آگے جیت واقعی ہوتی ہے، اور اگر ہم اپنی ڈر سے آزاد ہو جائیں تو ہمیں اپنی تقدیر بدلنے کا موقع ملتا ہے۔